तारुफ जामे तिर्मिज़ी नंबर 3235 में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामे और हमागीर दुआ पर मुश्तमिल है। अगर इस पर अमल किया जाए तो एक मुसलमान को आला किरदार के हुसूल में मदद मिलेगी। मुस्बत खुसूसियात को अपनाना ज़हनी सुकून का बाइस बनता है। इस्लाम के दो हिस्से। दुआ का पहला हिस्सा अल्लाह ताला से इस्तिदा है कि वो तमाम नेक अमाल करने और तमाम गुनाहों को तर्क करने की तौफीक अता फरमाए। ये एक हमाजहत बयान है क्योंकि इन दोनों को इस्लाम के दो हिस्से समझा जा सकता है। जिसको ये अता किया जाएगा वो अल्लाह ताला की रहमत से दुनिया और आखिरत में कामयाब होगा। सबसे पहले गौर तलब बात यह है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को इस बात को समझने की अहमियत सिखा रहे हैं कि अमाल सालिहा करने और गुनाहों से बचने की तरगीब, इल्म, ताकत और मौका सब अल्लाह की तरफ से है। सरबुलंद इसको समझना एक मुसलमान को गुरूर से दूर रखेगा क्योंकि एक एटम की कीमत किसी को जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी है। इसकी तस्दीक सही मुस्लिम नंबर 266 में मौजूद हदीस से होती है। इस दुआ में जिन नेक अमाल का जिक्र किया गया है इनमें वो तमाम अमाल शामिल हैं जो अल्लाह ताला को राज़ी करते हैं और जो इंसान को अल्लाह ताला की रहमत के करीब कर देते हैं। इसमें वो अमाल शामिल हैं जो वाजिब हैं, जैसे फ़र्ज़ नमाज, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात और दीगर मुस्तहब अमाल। गुनाहों से परहेज़ करने में वो तमाम अमाल शामिल हैं जो अल्लाह ताला को नापसंद हैं और अपनी रहमत से दूर कर देते हैं। इसमें दोनों बड़े गुनाह शामिल हैं जो कि सच्ची तौबा से मुआफ़ हो जाते हैं और छोटे गुनाह जो कि अमल साले के ज़रिए मिटाए जा सकते हैं। बाब 4 अल-निसा आयत 31। अगर तुम उन कबीरा गुनाहों से बचोगे जिनसे तुम्हें मना किया गया है तो हम तुमसे तुम्हारे छोटे गुनाह दूर कर देंगे और तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देंगे। ये समझा जा सकता है कि इस दुआ में अपने अमाल के ज़रिए अल्लाह ताला को राज़ी करने का मुखलिसाना इरादा भी शामिल है, खा वो अमल साले हो या गुनाहों से इज्तिनाब, क्योंकि अमाल की कदर सिर्फ इस सूरत में होती है जब नेक नियत से किया जाए। इसकी तस्दीक सही बुखारी नंबर 1 में मौजूद हदीस से होती है। अल्लाह की बख्शिश और रहमत। इस अजीम दुआ का अगला पहलू अल्लाह ताला की मग़फ़िरत और रहमत के लिए है। इन दो अनासिर में वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जो दोनों जहानों में अच्छी हैं। दर हकीकत मुआफ़ी के बगैर अपने गुनाहों को मिटाया नहीं जा सकता और अल्लाह ताला की रहमत के बगैर इल्हाम, इल्म, ताकत और नेक अमल करने के लिए दरकार मौका की सूरत में कोई अमल साले अंजाम नहीं दे सकता। अगले जहान में अल्लाह ताला की बख्शिश के बगैर जहन्नम से नहीं बच सकता और ना ही इसकी रहमत के बगैर जन्नत में दाखिल हो सकता है। इसकी तस्दीक सही बुखारी नंबर 5673 में मौजूद हदीस से होती है। मोहब्बत। इस अजीम दुआ में अगली चीज़ें जिनका जिक्र किया गया है वो हैं अल्लाह ताला की मोहब्बत, उन लोगों से मोहब्बत जो सच्चे दिल से अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, और ऐसे अमाल सालिह से मोहब्बत करना जो अल्लाह ताला की मोहब्बत के करीब हो जाएं। दुआ के इस पहलू में वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जो दोनों जहानों में अच्छी और मुफीद हैं। जब किसी के दिल में अल्लाह ताला की सच्ची मोहब्बत कायम हो जाए तो वो उन्हें ऐसे अमाल सालिहा की तरफ ले जाएगा जो अल्लाह ताला को महबूब है। जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है वो उन चीज़ों से मोहब्बत करेगा जो अल्लाह ताला कौल व फ़ेल में पसंद करता है। ये मोहब्बत गुनाहों से बचने की तरगीब देगी क्योंकि अल्लाह ताला को नाराज़ करना इससे मुखलिसाना मोहब्बत के मुनाफी है। अल्लाह ताला की मोहब्बत को दो पहलुओं में तकसीम किया जा सकता है। पहली किस्म तमाम मुसलमानों पर वाजिब है। इसमें मोहब्बत करना और इस मोहब्बत को अमाल के ज़रिए साबित करना भी शामिल है जो वाजिब फ़राइज़ को पूरा करते हुए अल्लाह ताला को महबूब है। इसमें नापसंदीदगी और उन तमाम अमाल से परहेज़ भी शामिल है जिनसे अल्लाह ताला को नफ़रत है, यानी गुनाह। लिहाजा जब भी कोई इस पर अमल करने में नाकाम रहता है तो ये ज़ाहिर करता है कि अल्लाह ताला से इसकी मोहब्बत में कमी है। इस मोहब्बत को दुरुस्त करने के लिए ज़रूरी है कि वो सच्चे दिल से तौबा करे और उन दो अहम पहलुओं को पूरा करने की कोशिश करे ताकि वो अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत को कामिल कर सके। अल्लाह ताला की मोहब्बत का दूसरा पहलू अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए नफली अमाल बजा लाने की कोशिश करना है। फ़राइज़ की अदायगी, गुनाहों से परहेज़ और नफली अमाल सालिहा को अंजाम देने से अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल होती है। इसकी तस्दीक सही बुखारी नंबर 6502 में मौजूद हदीस से होती है।
اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے میں اللہ تعالیٰ کے فرمان پر راضی رہنا بھی شامل ہے، جیسا کہ کوئی جانتا ہے کہ اس کا انتخاب ان کے محبوب یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ عظیم دعا میں ان لوگوں سے محبت کرنے کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کا کمال یہ ہے کہ ان لوگوں سے محبت کی جائے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند کرتے ہیں۔ غریبوں سے مخلصانہ محبت۔ اس عظیم دعا میں اگلی چیز جو ذکر کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے غریبوں سے محبت کرنے کی صلاحیت ہے۔ غریبوں سے محبت کرنا کسی کے اخلاص کی بہترین علامت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص کسی غریب سے یہ توقع نہیں رکھتا کہ وہ ان کی مدد کے بدلے میں انہیں کچھ دے، کیونکہ وہ غریب ہے۔ پس جو لوگ غریبوں کی ہر ممکن مدد کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے مقابلے میں جو غریبوں کی مدد نہیں کرتے اخلاص کے معنی کے زیادہ قریب ہے۔ در حقیقت محبت پر قابو پانا ایک بہت مشکل جذبہ ہے۔ پس جو شخص اس پر قابو رکھتا ہے اور ان چیزوں سے محبت کرتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جیسے کہ غریب، اس نے مضبوط ایمان حاصل کیا۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا سنن ابو داؤد نمبر 4681 میں موجود حدیث کے مطابق ایمان کی تکمیل کا ایک پہلو ہے۔ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی نمبر 2352 میں موجود حدیث میں یہ نصیحت فرمائی ہے کہ غریبوں سے محبت اور قربت اللہ کے قریب ہونے کا باعث بنتی ہے۔ برتر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بلند مقام صحیح بخاری نمبر 5196 میں موجود ایک اور حدیث میں ملتا ہے۔ اس میں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ جنت کے باشندوں کی اکثریت غریبوں کی ہے، اور سنن ابن ماجہ نمبر 4122 میں موجود حدیث کے مطابق وہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سے پہلے جو حدیث نقل ہوئی ہے اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندہ رہنے، وفات پانے اور غریبوں کے درمیان زندہ ہونے کی درخواست کا بھی ذکر ہے۔ پس جو کوئی غریبوں سے سچی محبت کرتا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ باب 76 الانسان آیات 8-9۔ اور وہ اس کی محبت کے باوجود مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا دیتے ہیں۔ ہم تمہیں صرف اللہ کے چہرے کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے اجر یا شکر گزاری نہیں چاہتے۔ در حقیقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ غریبوں کا ساتھ دیا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ اس کی تصدیق سنن نسائی نمبر 1415 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ محبت صرف الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے ظاہر ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان کی ہر طرح سے مدد کرے، جیسے مالی اور جذباتی مدد۔ غریبوں سے محبت کرنے سے تکبر کو بھی دور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ متکبر لوگ غریبوں سے صحبت کرنا ناپسند کرتے ہیں۔ یہ رویہ مکہ کے بعض غیر مسلموں کا تھا جو غریبوں کو ناپسند کرتے تھے۔ باب 43 الزخرف آیت 31۔ اور کہنے لگے کہ یہ قرآن دو شہروں میں سے کسی ایک عظیم آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا۔ غریبوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ رفاقت لوگوں کو ان کے پاس موجود چیزوں کے لیے شکر گزاری اختیار کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی نمبر 2513 میں موجود ایک حدیث میں یہ نصیحت فرمائی ہے کہ انسان کو ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے جن کے پاس ان سے کم دنیاوی چیزیں ہیں۔ ان لوگوں کا مشاہدہ کرنا جن کے پاس زیادہ ہے ان کے پاس موجود چیزوں پر ناشکری کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے۔ اس سے دوسری بری خصلتیں جنم لے سکتی ہیں، جیسے حسد اور مادی دنیا سے زیادہ محبت جو آخرت کی تیاری سے غافل ہو جاتی ہے۔ باب 20 تاہا آیت 131۔ اور اپنی نگاہیں ان چیزوں کی طرف مت پھیلاؤ جس کے ذریعے ہم نے ان میں سے بعض طبقوں کو لذت بخشی ہے، یہ دنیاوی زندگی کی رونق ہے جس سے ہم ان کو آزماتے ہیں، اور تیرے رب کا رزق بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہلیہ اہل ایمان کی والدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو جامع ترمذی نمبر 1780 میں موجود حدیث میں نصیحت فرمائی۔ اپنی ضروریات اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور امیروں کی محفلوں سے بچنے کے لیے اس دنیا سے کم رزق لے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اصل مفلس وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف سے عاجزی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف محتاجی کی حالت میں ہو۔
انہیں صرف اللہ کی ضرورت ہے جو انہیں محتاج بناتا ہے، اور جب دنیا کی بات آتی ہے تو لاپرواہ ہوتے ہیں، اس لیے اس لحاظ سے وہ مالدار ہیں اگرچہ مالی طور پر غریب ہی کیوں نہ ہوں۔ آزمائشیں اور مصیبتیں۔ اس عظیم دعا میں اگلا پہلو جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ آزمائشوں اور فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ آزمائشوں سے بچاؤ کا خواہاں ہو، خاص طور پر ان آزمائشوں سے جو کسی کے ایمان کو متاثر کر سکتے ہیں، چاہے اس کا مطلب موت ہی کیوں نہ ہو۔ ایمان کی آزمائش سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جانا بڑی سعادت ہے، اور فتنوں سے پناہ مانگنے والی احادیث بنیادی طور پر اس قسم کی آزمائشوں پر دلالت کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر جامع ترمذی نمبر 3604 میں موجود ایک حدیث مسلمانوں کو زندگی اور موت کی آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین کرتی ہے۔ زندگی کی آزمائشیں بنیادی طور پر ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو کسی کے ایمان کو متاثر کر سکتی ہیں، جیسے کفر، بری بدعت اور گناہوں پر قائم رہنا۔ یہ سب اس وقت ہو سکتا ہے جب کوئی اس مادی دنیا کی زیادتی کا پیچھا کرتا ہے۔ در حقیقت جامع ترمذی نمبر 2376 میں موجود ایک حدیث میں متنبہ کیا گیا ہے کہ شہرت اور دولت کی محبت کسی کے ایمان کے لیے اس تباہی سے زیادہ تباہ کن ہے جو دو بھوکے بھیڑیوں کی وجہ سے ہوتی ہے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں آزاد کر دیا جاتا ہے۔ موت کی آزمائشوں میں موت کے وقت ایمان کا کھو جانا اور قبر کی آزمائشیں شامل ہیں۔ در حقیقت قبر کی آزمائش اتنی ہی مشکل ہوگی جتنی سنن نسائی میں موجود حدیث نمبر 2064 کے مطابق دجال کی آزمائش۔ نمبر 4077 اس دنیا میں کسی شخص کو دجال کے مقدمے سے بڑی آزمائش کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ نے واضح کر دیا ہے کہ ایک بہت بڑی آزمائش جو انسان کے ایمان کو تباہ کر سکتی ہے وہ مادی دنیا کی آسائشوں کا حصول ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری نمبر 3158 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ کی ہے کہ انہیں خدشہ ہے کہ مسلمان دنیاوی آسائشوں کے لیے اس حد تک مقابلہ کریں گے کہ یہ انہیں تباہ کر دے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماضی کی قوموں کی تباہی کا اصل سبب یہی تھا۔ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی نمبر 2336 میں موجود حدیث میں واضح طور پر تنبیہ فرمائی ہے کہ ہر قوم کو ایک بڑی آزمائش کا سامنا ہے، اور اس قوم کا اصل امتحان اور آزمائش مال ہے۔ در حقیقت قرآن کریم اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہر شخص دوسرے انسان کے لیے امتحان ہے۔ باب 25 الفرقان آیت 20 اور ہم نے تم میں سے کچھ لوگوں کو دوسروں کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ مثلاً امیر غریب کے لیے امتحان ہے اور غیر مسلم مسلمان کے لیے امتحان ہے۔ ایک اور آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ لوگ جن چیزوں کو اچھا یا برا سمجھتے ہیں ان کے لیے کس طرح آزمائشیں اور آزمائشیں ہیں۔ باب 21 الانبیاء آیت 35 اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی کے ساتھ آزماتے ہیں اور تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے وقتوں اور مشکلات کا سامنا ایک مسلمان کے لیے ایک امتحان ہے۔ اچھا وقت ایک امتحان ہے جس میں شکر گزاری کی ضرورت ہوتی ہے، اور مشکل ایک امتحان ہے جس میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جامع ترمذی نمبر 2464 میں موجود حدیث کے مطابق مشکل میں صبر کرنا آسانی میں شکر کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان ان چیزوں کو مکمل طور پر ترک کر دے جو ان کے لیے امتحان کا باعث ہو، جیسے کہ مال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنی ضروریات اور ذمہ داریوں کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق پورا کرنے کے لیے اس دنیا سے اپنی ضرورت کی چیزیں لے لے۔ لوگوں کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کے مطابق ان کے بارے میں اپنے فرائض کو ادا کرنا چاہیے، اور لوگوں کو خوش کرنے پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو ترجیح دینی چاہیے۔ لوگ کسی مسلمان کی حفاظت نہیں کریں گے اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کرے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو لوگوں کے منفی اثرات سے اس وقت تک محفوظ رکھے گا جب تک کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا رہے، خواہ یہ حفاظت ان پر ظاہر نہ ہو۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔